अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल मुज़म्मिल की आखिरी आयत, आयत नंबर 20 जो है, असल में ये एक पूरा रुकू है। तो आप यूं समझ लें कि अगर आप नमाज में इस एक आयत को तिलावत कर लेती हैं सूरह फातिहा के बाद, सो दिस इज प्रिटी इनफ कि आपके क़याम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। ये जो एक रुकू पर पूरी आयत आई है, इस एक आयत के लिए कहा जाता है कि इसको बाकी सूरत अल मुज़म्मिल से अलग नाजिल किया गया। और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की नरेशन के मुताबिक, जो हमने शान नज़ूल में डिस्कस भी की थी, उसके मुताबिक ये आयत नंबर 20 मक्की दौर में ही 1 साल के बाद नाजिल हुई। आप देखते हैं कि सूरत की जो बिगिनिंग थी उसमें आपने ये देखा था कि वहां अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को हुक्म दिया था कि आप या तो आधी रात क़यामुल लैल कीजिए, तहज्जुद पढ़िए, या आधी से भी ज्यादा आप तहज्जुद पढ़िए। तो वहां बिगिनिंग में इस क़यामुल लैल को, इस तहज्जुद की नमाज को एक तरह से वहां पर फर्ज कर दिया गया था, लाजमी कर दिया गया था। और आपको सहाबा के रूटीन और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम सूरत मुज़म्मिल के नाजिल होने के बाद से लाजमन तहज्जुद पढ़ा करते थे। अब हुआ ये कि यकीनन वक्त के साथ साथ सहाबा के लिए इतना लंबी रात क़याम करना तहज्जुद में वो नियरली इम्पॉसिबल हो रहा था एज कम्पेयर टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि उनका स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत हाई था। तो उनको ओवर एक्सर्ट करते हुए हिम्मत अल्लाह की तरफ से मिल जाती थी। बाज़ोकात ये होता है कि एक दो इंसानों में से एक इंसान को बज़ाहिर अल्लाह ताला कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत दे रहे होते हैं और एक को कम मिल रही होती है। तो इसमें ये नहीं होता कि जिसको मिल रही है वो ज्यादा प्यारा है और जिसको नहीं मिल रही वो कम प्यारा है। नहीं, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बख्शने के अपने मामलात किए हैं। हो सकता है जिसको एनर्जी मिल रही है, अगर उसको एनर्जी ना मिलती तो वो अल्लाह के रास्ते पर ना चलता। और हो सकता है जिसको एनर्जी नहीं मिल रही है, अगर उसको एनर्जी मिल जाती तो वो अल्लाह के रास्ते पर ना चल पाता। दिस इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन अबाउट योर रब, कि आपको कितनी अपने रब से मोहब्बत है। तो एज कम्पेयर टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम बाय द टाइम 1 साल गुजरा है, इतनी लंबी तहज्जुद, इतना लंबा क़यामुल लैल करते हुए, और दिन भर की अपनी एक टेंशन्स होती थी, मसरूफियात होती थी, एक टर्मोइल थे जो कुरैश मक्का के साथ मुसलमान कॉन्स्टेंटली फेस करते थे। तो इनके लिए मुश्किल हो रहा था। अल्लाह ताला ने फिर 1 साल के बाद, अगर हम हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की नरेशन को सामने रखें, तो अल्लाह ने 1 साल के बाद इस तहज्जुद की प्रैक्टिस में रिलैक्सेशन दे दी, जब आयत नंबर 20 नाजिल कर दी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या सहाबाए कराम हो, पहले तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी मोहब्बत से इस इबादत की तरफ इंसेंटिव दिया। 1 साल उनसे ये इबादत लाजमी के लेवल पर कराई। और जब मोहब्बत करने वालों ने 1 साल मोहब्बत करना सीख ली, किसी से मोहब्बत करने के लिए 1 साल बहुत होता है, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए तो एक लम्हा काफी होता है इंसान के लिए। द मोमेंट आई विल गेट द मीनिंग्स ऑफ दिस लाइफ एंड आई विल गेट द कनेक्टिविटी विद माई रब, तो मुझे उसी वक्त उससे मोहब्बत हो जाती है। कहा कि 1 साल आप अल्लाह की मोहब्बत में गुजारें। तो जो उलमा है ना, वो कहते हैं कि मोहब्बत के लिए 1 साल एक बड़ी ड्यूरेशन होता है। और अल्लाह के बंदों को जब 1 साल अल्लाह से मोहब्बत रहती है,
تو پھر اس کے بعد اگر ان کے اوپر سے سینکشنز ہٹا بھی دی جاتی ہیں، وہ تب بھی اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت میں خود کو انٹیکٹ رکھتے ہیں. اینڈ سیم تھنگ ہیپنڈ وتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک سال میں انہوں نے تہجد کی نماز سے اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ سے اپنے مشکلات کے حل کا جو ہے وہ تقاضا کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. ایک سال صحابہ نے تہجد میں یہ خوب کیا. اب جب آیت نمبر 20 آئی اور تہجد کی نماز میں ریلیکسیشن کر دی گئی، تو جن کو محبت ہو گئی تھی انہوں نے ریلیکسیشن کے باوجود اس عبادت کو اپنی زندگی سے omit نہیں کیا. یعنی آیت نمبر 20 جب آئی ہے تو یوں سمجھے کہ تہجد کے حکم میں تخفیف کر دی گئی، کمی کر دی گئی. یہ جو آیت نمبر 20 ہے، اس سے پہلے کہ میں تہجد کی ایکسپلینیشن اور آیت پر جاؤں، آیت نمبر 20 جو ہے اس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو احکامات کی شکل میں 6 پوائنٹس ملیں گے جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں. یعنی آیت نمبر 20 6 احکامات بتاتی ہے جو کہ اس کے اندر آئے ہیں اور مسلمان امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دے دیے گئے. یہ 6 احکامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 ڈیفینیٹلی تہجد اور اس تہجد میں نماز کا پڑھنا اور دن کی مصروفیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اس تہجد میں تخفیف کر دینا، یہ پہلا پوائنٹ ہے. سو تخفیف تہجد از دا فرسٹ پوائنٹ آف آیت 20. نمبر 2 آپ کو اس آیت میں نماز کی پابندی اقیم الصلاح ملتا ہے. اگین دس اقیم الصلاح ول بی ڈفرنٹ فرام تہجد. پھر تیسرے لیول پر آپ کو آتو الزکات یعنی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہونا آپ کو وہ ملتا ہے. فورتھ پوائنٹ اس کے اندر آپ کو اللہ کو قرض دینا یعنی اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دینا، اس اینگل کے حساب سے آپ کو یہاں پر نیکی ملتی ہے. ففتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر فکس کیا ہوا ہے. ہر نیکی کے بدلے انسان کے جو ریوارڈز ہیں وہ آخرت میں اس کے محل کی تیاری کے لیے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دس از دا ففتھ ون، نیکی پر اجر. اینڈ سکس از دا فائنل تھنگ جس کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ استغفار کو تھام لیا جائے. تو تہجد کی تخفیف، اس میں قرآن کا پڑھنا دن کی مصروفیت کے باوجود 1، نماز کی پابندی تہجد کے علاوہ 2، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض صدقہ 3، صدقہ اللہ کے راستے میں دینا اللہ کو لون کی شکل میں قرض حسنہ 4، نیکی پر اجر ملنے کا انسینٹیو کی نیکیاں کرتے جاؤ اجر سمیٹتے جاؤ 5، اینڈ 6 از استغفار، اپنی نیکیوں کے باوجود اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہو. انشاءاللہ یہ 6 ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آیت نمبر 20 کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دوں گی. 3 احکامات کو ہم آج دیکھ لیں گے اور 3 احکامات کو ہم کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسٹڈی کر لیں گے. سو اسی پیٹرن کو ہم فالو کریں گے اور آج ہم تہجد، نماز کی جو پابندی ہے اور زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے، ان 3 پہلوؤں پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور باقی 3 ہم کل کور کر لیں گے. سو مائی فرسٹ ایکسپلینیشن آف ٹوڈیز ٹاپک انڈر انواع العبادات یا انواع العبادہ وہ ہے تخفیف تہجد. تخفیف تا خا فا یا فا، تخفیف بنا ہے کمی سے، تہجد میں کمی. یعنی کس طرح سے تہجد میں کمی کی گئی؟ یہ جو آیت نمبر سورۃ المزمل کی 2 تھی جہاں کہا گیا تھا کہ آپ اب تہجد پڑھیے، وہاں اس حکم کے مقابلے میں آیت 20 کے اندر تخفیف تہجد ہے. یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ عبادت تہجد کی جس کو فرض تہجد بنا کر دیا گیا تھا رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو شروع کی وحی کے دنوں میں، آیت 20 جب آئی ہے تو اس نے فرض کو استحباب میں بدل دیا. استحباب کہتے ہیں مستحب ہونے سے، یعنی کہ اب یہ تہجد کا عمل امت کے لیے اس پوائنٹ سے جب سے سورۃ مزمل کی آیت 20 نازل ہوئی ہے، اب امت کے لیے، اب ہم سب کے لیے تہجد فرض نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے. یعنی کہ مستحب کس سے بنا ہے؟ حب سے بنا ہے. حب کس کو کہتے ہیں؟ محبت سے کہتے ہیں. بندہ اللہ کی محبت میں یہ عبادت کرے گا تو ٹھیک ہے، اور بندہ اللہ کی محبت چاہنے کے لیے یہ عبادت کرے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کے اوپر آبلیگیشن نہیں ہے. اس کو مستحب اعمال کہتے ہیں. جیسے مستحب آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے، بہتر ہے، پریفرڈ ہے، اٹس اپروپریٹ کہ کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس سے گناہ نہیں ہوتا. کوئی تہجد نہیں پڑھے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ فرض سے استحباب پر جاتے ہیں
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض تو آپ کو ہر حال میں الٹے پہ لٹک کے پڑھنا پڑے آپ کو تو آپ کو فرض کی ادائیگی تو کرنی ہے, آپ فرض نہیں چھوڑ سکتے. بٹ ورڈ امر از انڈر دا شیڈ آف استحباب, مستحب ہونا. اب آپ کا دل کرے تو آپ کریں, اور اس کے پیچھے ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہو, آؤٹ آف محبت میں یہ کام کریں. تو اب جو بھی امت تہجد پڑھے گی, اب امت پر تہجد فرض نہیں ہے. اگر وہ پڑھے گی امت یا کوئی مسلمان پڑھے گا تو وہ اللہ سے محبت کا متلاشی ہو کر, اللہ سے محبت کرنے والا عبد بن کر تہجد پڑھے گا. اسی لیے فرائض نمازوں کے بعد پسندیدہ نماز, افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے. صحیح, سب سے افضل ترین. تو آیت میں آتا ہے, آیت 20 میں شروع ہوتی ہے, اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ, یقیناً آپ کا رب جانتا ہے, أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ. آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کتنا قیام کرتے ہیں, کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 اور کبھی 2/3. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ, اور ایک جماعت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتی ہے, یعنی کہ صحابہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی ہی ٹف تہجد پڑھا کرتی تھی. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ, اس کو اے مسلمانوں پتہ چل گیا ہے کہ تم رات کا شمار صحیح طرح سے نہیں کرتے. یعنی کچھ صحابہ تو رسول اللہ جیسی تہجد پڑھتے تھے, کچھ صحابہ ذرا مختصر کرنے لگ گئے تھے, اب تھکن ہوتی تھی, دن کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, کام ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نے کیا ہے, فتاب علیکم, اب اس نے تمہارے ساتھ نرمی کی ہے. کیا نرمی کی ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, اچھا اب جتنا قرآن پڑھ سکو اتنا قرآن پڑھ لو. عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ, وہ جانتا ہے کہ تم میں مریض بھی ہوتے ہیں. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کو دن بھر کی مصروفیت تھکا دیتی ہے. سو بیسیکلی اس آیت کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی عبادت میں ریلیکسیشن دے دی, اس کو فرض سے مستحب بنا دیا. جس کو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہوگی, اب صرف وہی انسان اس ریلیکسیشن کے بعد تہجد کی عبادت کی طرف آئے گا. جس کو اللہ کی پریزنس اپنے آس پاس محسوس ہوگی, جو زندگی کو اللہ اور اللہ کے بغیر گزارنے کا فرق کر سکے گا, اب صرف تہجد اس کو پیاری ہوگی, وہ تہجد پڑھ سکے گا. جیسے وہ نثر میں شاعر کہتا ہے, کہو تو دو لفظ مانگو تو بندگی. بہت ڈیپ ہے, بہت شارٹ اینڈ کرسپ ہے, بٹ اٹ ہیز اے ڈیپتھ. کہو تو دو لفظ مانگو تو بندگی, سوچو تو گہرا ساگر, ڈوبو تو زندگی. کرو تو آسان, نبھاؤ تو مشکل. ایک دفعہ پڑھنی ہوگی تو آسان ہوگی, بٹ اگر مجھے لائف ٹائم پڑھنی ہے تو مشکل ہوگی. کرو تو آسان, نبھاؤ تو مشکل. بکھرے تو سارا زمانہ, سمیٹو تو صرف تم. آپ کے آس پاس سب کچھ بکھرا ہوا ہوگا, بٹ دا مومنٹ یو ول بی پرسسٹنٹ ان یور عبادات, اینڈ اسپیشلی وین یو ول بی پرسسٹنٹ ان یور بندگی رب, تہجد کی نماز, تو آپ سمٹی سمٹائی رہیں گی. سمٹی سمٹائی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے دنیا کے معاملات وہ رب سمیٹ لے گا جس کے حوالے آپ نے اپنے نفس کو کیا ہے, اور آپ اس کی محبت میں نیند توڑ کر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز بہت پیاری تھی. آپ نے اس عبادت کو ہمیشہ رکھا اپنی زندگی کا حصہ. آپ کے صحابہ نے ریلیکسیشن کے باوجود اس عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ رکھا. اور کلاسیکل سکالرز کی آپ کو کتابوں کے اندر کانسٹنٹلی یہ ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تہجد سے زیادہ کوئی اور شے نہیں ہے جو آپ کو آپ کے رب کے ساتھ تعلق میں مضبوط کر سکے. دیکھیں قرآن کا تعلق, جو آپ ایسے قرآن سن رہی ہیں جیسے اس وقت سن رہی ہیں, یہ بھی اللہ سے ایک تعلق مضبوط کرتا ہے. آپ دن میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں, وہ بھی اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے. بٹ تہجد کی نماز ہیز سم تھنگ ویری ایکسکلوسیو, جس میں صرف میں ہوتی ہوں, میرا رب ہوتا ہے اور میری مناجات ہوتی ہیں. جس میں صرف میں ہوتی ہوں, میرا رب ہوتا ہے اور میری حقیقت ہوتی ہے. تو وہ ایک ایکسکلوسیوٹی رکھتی ہے. تو تہجد سے زیادہ کلاسیکل سکالرز کہا کرتے تھے کہ اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے اور کوئی مضبوط کنیکشن ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ دن بھر میں کئی مصروفیات ہوتی ہیں, اور رات اس لیے بھی اہم ہوتی ہے. ایک تو ریزن ہے تنہائی, دوسری ریزن ہے ڈسٹریکشن نہیں ہے, اینڈ the third and the main and the prominent and the very very specific reason وہ یہ ہے
رات کا امپیکٹ عبادت کا اسٹرانگ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے پہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں. اب وہ اللہ کیسے آتے ہیں اس کی نہیں مجھے فکر ہوتی. میرا ایمان ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق آتے ہیں جو ان کی شان ہے. اس کی کھوج میں مجھے آنے کو نہیں کہا گیا کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہر لاسٹ 1/3 پارٹ میں آسمان پر آتے ہیں تو وہ اللہ تو نور ہے، تو اب اللہ نے تو بتایا کہ اگر اللہ اپنا حجاب ہٹا دے تو ساری مخلوقات جل جائیں. تو جب اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے تو کیا اس کے انڈیکیشنز ہوتے ہیں، کیسا نور ہوتا ہے، وہ مخلوقات کو نقصان کیوں نہیں پہنچاتا. We are not asked to go in these kind of details at all. بس ہمیں اتنا جاننا ہے کہ اللہ آسمان پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور مجھے بس اس کی اہمیت پر فوکس کرنا ہے. اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے جو میرے قریب آنا چاہتا ہے. جس کو محبت ہوگی اس نے یہ پڑھ لیا. سورۃ مزمل کی آیت 20 کہہ رہی ہے کہ تہجد فرض نہیں ہے، لیکن زندگی میں آپ بہت سے وہ کام چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کے لیے کریں جو ان پر فرض نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے نا، اولاد سے آپ کو وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو اولاد پر فرض نہیں ہے، بٹ یو ایکچولی ہیو اے کریونگ کہ میرا بچہ میرے لیے یہ کرے. سیم از دا کیس ود یور اسپاؤس. فرض نہیں ہوتا آپ کے اسپاؤس کے اوپر کہ آپ کو ہر عید کے اوپر نیا جوڑا خرید کے دے، یا وہ آپ کی اینیورسری کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ہر دفعہ کوئی گفٹ جو ہے آپ کی پسند کا آپ کو دے، یا وہ آؤٹ آف دا وے جا کر جو ہے آپ کو ہر مرتبہ آپ کے ریلیکسیشن کے لیے ویکیشنز پر لے کر جائے. فرض نہیں ہے اس کے اوپر، بٹ وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کرتا ہے. ان دا سیم وے جیسے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ اس کے ماں باپ کا خیال رکھیں، بٹ آپ آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے شوہر کی محبت میں، اپنے رب کی خاطر، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں. آؤٹ آف دا وے فرض نہیں ہے آپ پر. بالکل جیسے آپ اپنے سسرال والوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کرتی ہیں، ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتی ہیں، although ہر دفعہ آپ پر فرض نہیں ہوتا، بٹ آپ فرض سے بڑھ کر کرتے ہیں. صحیح؟ سیم از دا کیس اوور ہیئر. فرض نہیں ہے مومن کے اوپر تہجد پڑھنا، بٹ آؤٹ آف لو مومن تہجد پڑھتا ہے، بیکاز اس کو یہ احساس اتنا گرینڈیور لگتا ہے کہ ہر رات اس ٹائم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا، ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کو میری قربت نصیب ہو جائے، ہے کوئی جو اپوائنٹمنٹ لینا چاہے مجھ سے بات کرنے کے لیے. دنیا میں آپ کے پسند کے لوگ ہوتے ہیں، آپ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے ان سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اپوائنٹمنٹ مل جائے. آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ان سے ملاقات کر لیں. اور ادھر اللہ تعالیٰ ہے وداؤٹ ریسٹرکشن انسانوں میں سے سب کو آپشن دے رہے ہیں. صرف انبیاء اور رسولوں کو آپشن نہیں دے رہے، سب کو آپشن دے رہے ہیں. کوئی بھی مجھ سے مل سکتا ہے، اور جب میں کہتی ہوں کوئی بھی مل سکتا ہے، متقی بھی مل سکتا ہے، محسن بھی مل سکتا ہے، رائچس بھی مل سکتا ہے، دا موسٹ بروکن انسان وہ بھی مل سکتا ہے، دا سنر وہ جس نے کبیرہ گناہوں میں اپنی زندگیوں کو انوالو کر کے رکھا ہوا ہے، دا سنر وہ بھی مل سکتا ہے. کوئی بھی اللہ سے اس وقت میں جب اللہ پہلے آسمان دنیا پر تہجد میں آتا ہے، کوئی بھی اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں ایک دو مرتبہ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، یعنی ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں یہ عمل کروں اور مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے. تو امام حسن البصری نے کہا ما اعلم شیئا یتقرب به متقربون الی اللہ افضل من قیام اللیل. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑھ کر، قیام اللیل سے بڑھ کر کسی چیز کو اللہ کی قربت پانے والوں کے لیے قریب آنے کا ذریعہ نہیں سمجھا، لیکن صرف قیام اللیل. اگر ہمیں متقربون الی اللہ بننا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ کے قریب آتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، وہ جن کی دعائیں اللہ سنتا ہے، وہ جن کے مشکلات کے سلوشنز اللہ نکالتا ہے، وہ جن کی زندگیوں میں برکت اللہ عطا فرماتا ہے. دیز آر متقربون الی اللہ. یہ بننا ہے تو امام حسن البصری کہتے ہیں سب سے بیسٹ طریقہ ہے قیام اللیل، یعنی تہجد اڈاپٹ کر لو. Nothing brings you this close to Allah than تہجد کی نماز. الفدیل جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں آتے ہیں وہ لکھتے ہیں ینزل اللہ تعالی کل لیلہ، ہر رات اللہ آسمان پر اترتا ہے، پہلے آسمان پر، الی سماء الدنیا، دنیا کے پہلے آسمان پر آتا ہے. فیقول، اور اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کذب من دعا محبتی فاذا جن اللیل نعم عنی.
اللہ فرماتا ہے کہ انسان سچا نہیں ہے اپنے کلیم میں کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب رات آتی ہے نعم عنی، وہ میری اپوائنٹمنٹ کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا اور نیند کو پریفرنس دے دیتا ہے۔ نعم عنی، بجائے اس کے کہ وہ میری اپوائنٹمنٹ کی طرف آئے، وہ نیند کو اس وقت انجوائے کرنا پسند کرتا ہے۔ جب اللہ کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آئے اور بندہ اللہ کی طرف نہ دوڑے نہ لپکے، تو کیسی محبت ہے؟ اللہ نے یہی تو یہاں فضیل یہی تو کہہ رہے ہیں، اللہ ہر رات آتا ہے اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ جھوٹ بولتا ہے، کذب من دعا محبتی، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے محبت۔ آپ کو محبت ہو ایک انسان سے اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے شہر میں آ رہا ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے آتا ہے تو آتا رہے، میری تو نیند کا ٹائم ہے۔ Will you do this؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اللہ ہر رات اپنے بندوں کو اوپن اپوائنٹمنٹ لیٹرز بھیجتا ہے، کم اینڈ میٹ می، لیکن بندہ سوتا رہ جائے، بندے کو اللہ سے ملاقات کا موقع ملے اور بندہ اپنی نیند کو پریفرنس دے دے، جبکہ اللہ اس کو سننے کے لیے تیار تھا۔ آگے وہ فضیل کہتے ہیں الیس کل حبیبی یخلو بحبیبہ، اللہ کہتا ہے کیا رات میں ہر انسان اپنے لور کے ساتھ وقت نہیں گزارتا؟ ہاں انا لا مطلع علی احبائی اذا جنحوا منہ اللیل، ادھر میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے محبت کرنے والوں کی راہ تک رہا ہوں اور وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے، وہ میرا رخ نہیں کر رہے۔ غدن، کل ہوگی نا، وقر عیون احباء فی جنات، یہ میں وہی رب ہوں جو انتظار میں بیٹھا رہ جاتا ہے رات میں کہ میرے بندے آئیں گے اور تنہائی میں مجھ سے ملاقات کریں گے اور مجھ سے اپنے پرابلمز کا ذکر کریں گے۔ وہ تو آتے ہی نہیں، وہ تو سوئے رہ جاتے ہیں، اور ادھر اللہ ہے غدن وقر عیون احباء فی جنات، ادھر جب یہی میرے بندے جو رات میں غٹ غافل سو رہے تھے، جب یہ کل میرے پاس آتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں؟ قر عیون، میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ کتنا محبت کرنے والا رب ہے۔ آپ کسی سے ملنے کی کریونگ کر رہی ہوں اور وہ آپ سے ملنا پسند نہ کرے، دوسری دفعہ کے بعد آپ کہیں گی جاؤ میں بھی نہیں ملتی، مگر یہ رب ہے، اس کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ بندہ اللہ کی اپوائنٹمنٹ کو مس کرتا ہے، بندہ سوتا رہ جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کی آنکھیں ٹھنڈا کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا ہے میں اس کو اپنی نعمتیں دیتا ہوں، کیونکہ محبت کرتا ہوں نا، احباء فی جنات، اپنی محبت کا اظہار نعمتوں سے کرتا ہوں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں، I will fill their hearts with my جنہ، ان کے دل کے اندر سکون ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کریونگ اگر ہوگی تو ریلیکسیشن کے باوجود آپ تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھیں گی۔ ایک ریزن ہے تہجد پڑھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ میری اور میرے رب کے درمیان محبت کا ذریعہ ہے۔ مجھے اللہ کے ساتھ مقربین میں شامل ہونا ہے، مجھے اللہ کے ساتھ محبین میں شامل ہونا ہے۔ محبین بہت سخت اللہ سے محبت کرنے والے، اور اس کے لیے ظاہر آپ کو بس ایک کام کرنا ہوگا کہ اپنی نیند توڑ کر اٹھنا ہوگا 10-15 منٹ کے لیے۔ سو ریزن نمبر 1، ریلیکسیشن کے باوجود، مستحب تہجد کی عبادت ہونے کے باوجود، میں اس عبادت کو کیوں اڈاپٹ کروں؟ مجھے محبین میں شامل ہونا ہے، مجھے مقربین میں شامل ہونا ہے، مجھے اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور محبت اظہار مانگتی ہے، خالی دعویٰ کام نہیں آئے گا۔ صبح اٹھ کے مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ سے واقعتاً بڑی محبت ہے، یہ آیت تو مجھ پر ہی فٹ ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو دعویٰ رہ گیا نا۔ اگر یہ محبت سچی ہوتی تو ہم رات میں اس پہر اٹھتے، چاہے 10 منٹ کے لیے اٹھتے، لیکن محبین تو بننا شو کرتے۔ تو ایک ریزن کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت میں اس نفل عبادت کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ دوسری ریزن، جب یہ فرض نہیں ہے تو میں تہجد کیوں پڑھوں؟ میں آپ کو صرف 2 ریزنز کے ساتھ چھوڑ رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 ریزنز آر پریٹی انف ٹو گیو اس انسینٹو کہ ہم اپنی زندگی میں تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو ہم رمضان کے باہر بھی اپنی اس پریکٹس کو کنٹینیو کریں۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ جو سب سے بہترین چیز ہم اس تہجد میں مانگ سکتے ہیں وہ معافی ہے۔ آگے میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو مجھے کس بات کی معافی چاہیے؟ ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب بلنڈرز کرتے ہیں، ہم سب کو کانسٹنٹلی اللہ کی طرف سے معافی چاہیے ہوتی ہے۔ اور مجھے معافی کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ
میری زندگی میں یہ معافی اگر نہیں آئے گی تو یاد رکھیں سٹریس کا گریٹسٹ کاز قرآن کی روشنی میں گناہ ہے. This is one of a very clear, with due respect, this is one of the very clear explanation. ایک بہت گریٹ کاز جو ہے گناہوں کا وہ سٹریس بنتا ہے. اس لیے کہ آپ جب گناہ میں انوالو ہوتے ہیں نا تو آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں, اور جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ سورس آف پیس سے دور ہوتے ہیں. اینڈ دا مومنٹ یو ول گو اوے لٹل فار فرام اے سورس پیس, تو آپ اپنے آپ کو پھر بے چینیوں میں دیکھتے ہیں. بے چینیاں ہٹ کرتی ہیں تو اسٹریس اور اینگزائٹیز ہٹ کرتے ہیں. تو سم ہاؤ, not every time, but somehow back in my mind this should be in my heart and in my thoughts کہ میں گناہ کروں گی, الٹیمیٹلی یہ میری زندگی کا کوئی اسٹریس بن کر سامنے آئے گا. اس لیے کہ یہ بیریئر بن جاتے ہیں گناہ بندے اور اللہ کے درمیان میں. کیوں؟ میری یہ فلسفی میں ان سب لوگوں سے جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں اور جو سائیکائٹرسٹ ہیں اور جو تھراپیز کرتے ہیں, میں بہت ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہی ہوں. آئی نو دس از این illness, mental illnesses جتنی بھی ہیں فزیکل illnesses کی طرح ہیں. جسٹ لائک اے کینسر, کسی بھی mental illness کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز اے psychological state. I do agree, I agree this science. لیکن دیکھیں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہر بیماری کی شفا اس نے اتاری ہے, ہر بیماری کا ٹریٹمنٹ اس نے دیا ہے. So when you search for the treatments, اور خاص طور پر جب آپ ٹریٹمنٹ آف اسٹریس کی طرف جاتے ہیں اور الحمدللہ آپ اپنے سامنے اللہ کے کلام کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں, and you know the depths of all the philosophy of psychology laws جس کے تھرو وہ بیماریوں کو ڈیفائن کرتے ہیں, آپ کو ایک کے ساتھ ایک, ایک کے ساتھ ایک, ایک کے ساتھ ایک, کوئی نہ کوئی آیت کنیکٹ ہوتی ہوئی مل جاتی ہے. اینڈ the essence is this, میں آپ کے سامنے ایسنس رکھ رہی ہوں. کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک غلطی, ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو اتنا اوور پاورنگ ہوتا ہے کہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک بیریئر بن جاتا ہے. جیسے ہی بیریئر بنتا ہے بندہ سکون کے سورس سے دور ہوتا ہے. اللہ ہی سکون کا سورس, اللہم انت السلام و منک السلام. بندہ سکون کے سورس سے دور ہوگا, اسی وقت اس کے اندر بے چینیاں آئیں گی. بے چینیاں آئیں گی تو سٹریس بڑھنے لگ جائے گا. اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں گناہ, ہر گناہ, جتنے گناہ بھی میں کرتی ہوں اس میں ہر گناہ کو دیکھ لوں, ہر گناہ ہماری روح کو رلاتے ہیں. ہر گناہ کرتے ہیں ہماری روح روتی ہے, روح اداس ہو جاتی ہے. روح اداس ہوتی ہے کیونکہ دل میں زیادہ تر کونوٹیشن یہی ہے کہ روح کا مسکن دل ہے, تو روح اداس ہوتی ہے تو دل اداس ہوتا ہے. دل میں جذبات ہیں, آپ کے سارے جذبات لوور سائڈ پر جاتے ہیں اور آپ اوور آل اپنے آپ کو اداس, بجھا بے چین سا محسوس کرتے ہیں. میں اور آسان الفاظ میں سمجھا رہی ہوں. یوں سمجھیں کہ اگر روح کی آواز ہوتی, روح کی آواز نہیں ہوتی ہے, اگر روح کی آواز ہوتی, کم سے کم اس دنیا میں روح کی آواز نہیں ہے, کہ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کرنے کے بعد ہمیں اپنی روح کے رونے کی آواز آتی. اس لیے کہ یہ بے چین ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے, یہ روتی ہے جب یہ اللہ سے دور ہوتی ہے, جب یہ اس پیس سورس سے دور ہوتی ہے, یہ روتی ہے. اگر اس کی آواز ہوتی, میں جب گناہ کرتی مجھے اپنے روح کے رونے کی آواز آتی.